अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे साथी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी प्यारे बच्चों, आज की कहानी शुरू करने से पहले सब ये बताएं कि उन्होंने नमाज़ पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर ली और अपना स्कूल का काम भी कर लिया, क्योंकि कहानी सुनने का मज़ा तो फिर तभी आएगा। चलें, आज से हम शुरू करने लगे हैं वो वाली कहानियाँ जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुरान पाक में सुनाई हैं। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि कुरान पाक के 30 पारे हैं। पहला पारा जिसकी पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। प्यारे बच्चों, इन 30 पारों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं। कोई अंबिया की कहानी है, कोई पुराने लोगों की कहानी है, कोई ऐसी ही कहानी है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुछ समझाने के लिए सुनाई है। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है कुरान पाक की सबसे पहली कहानी, जिसका उन्वान है जन्नत से ज़मीन पर। मगर कहानी सुनने से पहले आपको ये बता दूं कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू की, तो सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह सुब्हाना ताला ने 5 ऐसी बातें बताईं जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो कुरान पाक है ये तो बहुत ही फ़ायदे की किताब है और जो इसको समझेगा वो फ़ायदे में रहेगा हमेशा। मगर इसको कौन समझेगा? अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि जो लोग 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे वो इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं और इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि दुनिया में सब लोग उन्हें पसंद करेंगे और आखिरत में तो अल्लाह सुब्हाना ताला इन्हें जन्नत में खूबसूरत सा घर और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग भी अता फरमाएगा। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हम अपने अंदर पैदा करके कुरान को फ़ायदेमंद बना सकते हैं? सबसे पहले हम बच के रहें, किससे? कि हम बुरे काम ना करें और अच्छे काम करें, जिसको कहते हैं तक़वा। हम हर उस चीज़ से बचें जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया है और हमारे प्यारे नबी ने भी हमें उससे रोका है। और फिर हम हर उस बात पर यकीन करें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने या प्यारे नबी ने हमें बताए हैं, चाहे हम उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि जन्नत है, दोज़ख है और फरिश्ते हैं, तो हमें यकीन है कि ये सब सच्ची बात होगी। और फिर कि हम नमाज़ पढ़ें और बाकायदगी से नमाज़ पढ़ेंगे तो ये जो कुरान है अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब, ये हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। प्यारे बच्चों, बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप अपने स्कूल की कोई किताब, कोई मज़मून या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, आप उसको बहुत गौर से शौक़ से पढ़ते हैं तो आखिर में सबसे ज़्यादा नंबर भी उसी मज़मून में आते हैं। इसी तरह जब हम कुरान को गौर से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इसमें भी सबसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे और फिर वो वाले लोग इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं। क्या ख़र्च करें भला? जी सोचिए आप लोग ज़रा, हम क्या चीज़ खर्च कर सकते हैं? चलें, मैं अपने प्यारे बच्चों को थोड़ा सा हिंट देती हूँ। हम किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, अपना वक्त भी दे सकते हैं। हम किसी को अपना इल्म दे सकते हैं। अगर हमें कोई अच्छी बात पता है तो हम इसको दूसरों को बता सकते हैं और अगर दूसरे को कोई बात का नहीं पता जो गलत है
تو اس کو ہم بتائیں کہ یہ بات غلط ہے۔ ہم کسی کو اپنا پیار دے سکتے ہیں، اپنی محبت دے سکتے ہیں۔ جی بچوں، جو یہ ساری چیزیں دے گا وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر ہم ہر اس بات پر یقین کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن میں بتائی ہے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ ہم ایسا نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ایسا کہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات سچ نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات، اور یہ بات ہم اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم سب نے مرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر ہم نے جو بھی کام کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب لے گا اس سے، اور پھر رزلٹ کارڈ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور وہ رزلٹ کارڈ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ جی، جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ جو قرآن اسٹوری کے میرے تمام ساتھی ہیں وہ تمام ایسے ہی اچھے بچے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ چلیں بچوں، اب آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جنت سے زمین پر۔ میرے بچوں، ایک وقت تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، جنت، دوزخ، فرشتے اور جن وغیرہ سب پیدا کر دیے تھے، لیکن انسان کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کو پیدا کرے اور اس کو زمین میں بسائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کچھ اختیارات کے ساتھ زمین پر بھیجوں گا، اور میرے اس خلیفہ یا نائب کو ہر کام میری مرضی اور میرے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، تیری تعریف تو ہم فرشتے کر تو رہے ہیں، تو زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور سنو، میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے انسان کا پتلا بنا رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو میرا حکم ملنے پر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اور جب یہ پتلا تیار ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دی تو وہ گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ ننھے ساتھیوں، یہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد سب چیزوں کے نام سکھائے، تمام علم ان کو سکھایا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، ہر نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جو آپ نے ہمیں دیا، اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے تو صرف آپ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان سب چیزوں کے نام سناؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم نہیں ظاہر کرتے چھپاتے ہو میں اسے بھی سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ایک جن، ابلیس، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے بچوں، ابلیس کے معنی ہیں
بہت ہی مایوس۔ یہاں ابلیس اس جن کا نام ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کو شیطان اور خناس بھی کہا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ابلیس اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، ابلیس تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ میرا رتبہ تو اس سے بہت بڑا ہے، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ یہاں تم بڑائی کا گھمنڈ کرو۔ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ قیامت تک تمہارے اوپر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، میرے رب یہ بات ہے تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں اس دن تک مہلت ہے جس کا وقت صرف مجھے معلوم ہے۔ اب ابلیس کہنے لگا، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں قیامت تک انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے لگے، تمہارا زور سچے دل سے میری بندگی کرنے والوں پر نہیں چلے گا، صرف ان بھٹکے ہوئے لوگوں جو تمہارے پیچھے چلنا چاہیں گے، میں تمہیں اور ان سب لوگوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی قدرت سے ان کی بیوی بھی پیدا کر دی۔ ان کا نام حوا تھا۔ انہیں ماں حوا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سارے انسانوں کی ماں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو یہ فرما کر جنت میں بھیج دیا کہ اے آدم، تم پر اور تمہاری بیوی پر دونوں اس جنت میں رہو، جس چیز کو تمہارا دل چاہے اس کو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور دیکھنا شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں تمام آرام حاصل ہے، نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے۔ آدم اور حوا مزے سے جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان جو ان کا پکا دشمن تھا، وہ ان کی طاق میں تھا۔ وہ ان کے پاس جا پہنچا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ظاہر کیا کہ وہ ان کا دوست ہے۔ ایک دن اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارے لیے اچھا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئے۔ ایک دن اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے اس درخت سے تمہیں روکا نہیں تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم دونوں اور یہ شیطان بھی یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک وہیں رہنا اور زندگی کو گزارنا ہے، اور اس زمین سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا اور واپس جنت میں لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، جو لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے اور میری بات مانیں گے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے کو دنیا میں بھی چین نصیب نہ ہوگا، اور آخرت کے دن بھی وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پیارے بچوں، اس وقت
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند خاص الفاظ سیکھ کر توبہ کی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت ہی پیار کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آباد ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اولاد دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی تعلیم دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کو بھی اولاد دی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ بچوں، اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تو اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی آزمائش کے لیے شیطان کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اور اس کے چیلے انسانوں کے دلوں میں بہت ہی شک اور برے خیال پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بچوں، جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جائیں گے، مگر جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں اور اس کے پیغمبروں کی باتوں ہدایت پر عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے بچوں، سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں جائیں گے اور بڑے پیار سے بڑے سے گھر میں رہیں گے، اور ہم بھی ان میں شامل ہوں، اور پھر جنت میں تو مزے ہی مزے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔